सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है रात का राही। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 27 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। रात का पर्दा उठने लगा, अंधेरा पिघलने लगा, पौ फटने लगी। पहले पहाड़ दिखाई दिए, फिर उनके साए रोशन हुए, तो उनके दामन में टीकरियां और चट्टानें नजर आने लगी। वो पत्थर भी नजर आने लगे जिन पर हम चले जा रहे थे। हमारे सामने पहाड़ के पीछे आसमान जर्द हो गया और सूरज ने पहाड़ की चोटी से उभर कर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया। ये तो हो नहीं सकता था कि पठान हम दोनों को गायब पाकर चुप बैठ जाते। अगर मैं अकेला निकल आता तो उनका कोई नुकसान नहीं था। वो कहते कि जिधर से आया है उधर चला गया है। लेकिन एक अंग्रेज मेजर के फरार से उन्हें एक तो माली नुकसान पहुंचा था, दूसरे ये कि मेजर उनका दुश्मन था जिससे उन्हें खून का बदला लेना था। हमारे ताक़ुब में उनका आना जरूरी था। कबायली इलाके की दुनिया खामोश दुनिया थी। उस खामोशी में आग और खून के तूफान पोशीदा थे। जब ये तूफान गुजर जाता था तो पहाड़ों की इस दुनिया पर फिर सकूत तारी हो जाता था। दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था। उस सुबह जब हम दोनों फरार के रास्ते पर चले जा रहे थे, पहाड़ों का वो खिता कुछ ज्यादा ही चुपचाप था। ऐसा कोई खतरा नहीं था कि दूर से हमें देखकर कोई पठान गोली मार देगा। हम पठानों के लिबास में थे, खतरा तो ताकुब का था। हम गहराई में चले जा रहे थे। दरिया का खुश्क पाट घूमकर पीछे ही कहीं रह गया था। हमें कोई पिकेट नजर नहीं आ रही थी। मेजर वेस्ट मैकार्ट कहता था कि उसे मालूम है कि सड़क किधर है, मगर हम सड़क पर नहीं जा सकते थे। उधर खतरा था। वो हमें नहीं पकड़ सकते, मेजर ने कहा। उन्हें सुबह पता चला होगा कि हम भाग गए हैं। अगर वो ताकुब में आए तो हमारे और उनके दरमियान मीलों का फासला होगा। मेजर बोलते बोलते चुप हो गया, फिर कहने लगा, तुम यहीं ठहरो, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, शायद कहीं कोई अपनी पिकेट नजर आ जाए। और वो एक टीकरी पर झुक झुक कर चढ़ने लगा। मैं आपको बता चुका हूं कि फौजियों की पिकटें पहाड़ों की चोटियों पर हुआ करती थीं। उनके इर्द गिर्द घनी खारदारों के गुच्छे फैला दिए जाते थे। अंग्रेजों की बादशाही उन पिकटों के अंदर कैद होती थी। मेजर वेस्ट मैकार्ट ऊपर जा रहा था और मुझे ये खतरा महसूस हो रहा था कि कोई देख ना ले। अब हम इस इलाके के उस हिस्से में दाखिल हो गए थे जहां पहाड़ों पर सब्जा बिल्कुल खत्म हो गया था। कबायली इलाके के ये पहाड़ बिल्कुल खुश्क और नंगे हैं और उन पर घास की एक पत्ती भी नजर नहीं आती। मेजर टीकरी की चोटी पर पहुंचा तो पेट के बल लेट गया। वो फौरन उतर आया। उसने मुझे बताया कि तकरीबन 1.5 मील दूर 3 पठान इस तरफ आ रहे हैं। उनके आगे आगे 2 कुत्ते भी आ रहे हैं जो इधर उधर दौड़ते, जमीन को सूंघते दौड़ते आ रहे हैं। मुझे अपना दोस्त मखमल खान याद आ गया जिसने मुझे बताया था कि उनके कुत्ते इंसान की बू या मुश्क पर उसे सैकड़ों मील दूर भी जा पकड़ते हैं। हो सकता था कि ये 3 पठान हमारे ताकुब में ना आ रहे हों, कहीं और जा रहे हों, लेकिन हमें मोहतात रहना था। हम इसके सिवा और क्या एहतियात कर सकते थे कि दौड़ पड़ते। अगर ये कुत्ते वाकई हमारी मुश्क पर आए थे तो हमारे बच निकलने का इम्कान बहुत कम था। हम जिस इलाके में खड़े थे वो ज्यादा दुश्वार था। वहां नोकीली चट्टानें ज्यादा थीं, चलने का रास्ता था ही नहीं। हम जिस कदर तेज चल सकते थे चल पड़े। मेजर ने कहा कि हमें इन छोटी छोटी चट्टानों में से निकलकर बड़ी टीकरियों के पीछे चले जाना चाहिए। हम छोटी छोटी नोकीली टीकरियों से ठोकरें खाते एक बड़ी टीकरी के पीछे चले गए। वहां टीकरियां और चट्टानें थीं, सीधा रास्ता कोई नहीं था। कभी दाएं कभी बाएं घूम फिर कर रास्ता तलाश करना पड़ता। हम समझ ना सके कि हम आगे को जा रहे हैं, दाएं को, बाएं को, या हम पीछे को ही चल पड़े हैं। एक बड़ी टीकरी से घूमकर हम पहाड़ियों की भूल भुलैयों में दाखिल होने लगे तो हमें कुत्तों के भौंकने की आवाजें इस तरह सुनाई देने लगीं जैसे वो हमारे बहुत ही करीब पहुंच चुके हों। कुत्ते टीकरी की दूसरी तरफ थे। मेजर के कहने पर हम टीकरी के इस तरफ से ऊपर चढ़ गए। हम तकरीबन लेट कर ऊपर जा रहे थे। चोटी पर पहुंचकर हमने लेट कर देखा, कुत्ते इसी टीकरी के नीचे जमीन सूंघ रहे थे। मैंने पहली बार उन दोनों कुत्तों को इतनी करीब से देखा। वो बड़े खूनखार कुत्ते थे।
زمین کو سونگتے سونگتے وہ واپس چلے گئے اور اسی طرف جا نکلے جدھر سے ہم تھوڑی دیر پہلے گزرے تھے۔ اب ہم ان کتوں کو اور زیادہ اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ کتوں کی بے تابی اور حرکت نے ہم پر واضح کر دیا کہ یہ ہماری ہی مشک پر آئے ہیں۔ وہ زمین کو سونگتے تھے اور بڑی تیزی سے ادھر ادھر ہوتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا شکار کہاں ہے۔ میں نے ادھر دیکھا جدھر سے کتے آ رہے تھے۔ دور تک مجھے کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ لوگ شاید دور رہ گئے تھے۔ میں نے پھر کتوں کی طرف دیکھا، وہ بڑی بےتابی سے زمین کو سونگتے اور بھونکتے۔ وہ اس جگہ آ کر رک گئے جہاں سے ہم ٹیکری پر چڑھے تھے۔ دونوں نے اوپر دیکھا اور اوپر آنے لگے۔ میں نے رائفل کندھے سے اتاری۔ میجر ویسٹ میکارٹ نے میری رائفل پر ہاتھ مار کر کہا کہ گولی نہ چلانا، وہ لوگ گولی کی آواز پر سمجھ جائیں گے کہ ہم یہاں ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ پتھر اٹھاؤ۔ کتے آدھی ٹیکری پر چڑھ آئے تھے۔ ہم نے اوپر سے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ میجر کا ایک پتھر ایک کتے کے سر پر لگا، کتا لڑکتا ہوا نیچے چلا گیا۔ دوسرے کتے کو بھی پتھر لگے تو وہ بھی پیچھے کو بھاگا، لیکن انہوں نے جو خوفناک آوازیں نکالی ان سے ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہ پٹھانوں کو پتہ چل جائے گا کہ کتوں کو کسی نے مارا ہے اور مارنے والے ہم ہی ہو سکتے ہیں۔ کتے نیچے جا کر ادھر کو گئے جدھر سے وہ آئے تھے۔ ہم اتنی تیز ٹیکری سے اترے جیسے ہم لڑکتے ہوئے نیچے آ پڑے ہوں۔ ہم دوڑ پڑے۔ زمین بڑی مشکل تھی، ٹھوکریں لگتی تھی اور ہم گرتے گرتے بچتے تھے۔ آگے دیوار کی طرح ایک چٹان کھڑی تھی، ہم اس سے گھوم کر اس کے دوسری طرف جانے لگے۔ خاصی لمبی چٹان تھی، آگے جا کر یہ گول ہو گئی تھی۔ اس کے دامن میں گہرا نشیب تھا۔ نشیب اور چٹان کے درمیان اتنا ہی راستہ تھا کہ ایک آدمی احتیاط سے چلتا گزر سکتا تھا۔ ہمیں نہایت آہستہ آہستہ وہاں سے چل کر گزرنا پڑا۔ پاؤں پھسل جانے کی صورت میں ہم اس گہرے نشیب میں جا پڑتے جہاں سے نکلتے نکلتے ہم پکڑے جاتے۔ پل سرات جیسے اس راستے سے گزرتے کچھ وقت لگ گیا۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں قریب سے آ رہی تھیں۔ وہ علاقہ خاموش تھا، پہاڑیاں بالکل ننگی تھیں، اس لیے کتے جب بھونکتے تھے تو ان کی آوازیں گونج پیدا کرتی تھیں، جو کچھ دیر پہاڑیوں کے اندر اندر ایک عجیب سی آواز بن کر گھومتی رہتی تھی۔ یہ بڑی ڈراؤنی آواز تھی۔ جب ہم آگے گئے تو ایک ٹیکری سامنے کھڑی تھی جس نے ہمیں دائیں مڑنے کو مجبور کر دیا۔ جب ہم ادھر کو مڑ کر ایک اور طرف مڑنے لگے تو اچانک دونوں کتے عین موڑ پر ہمارے سامنے آ گئے۔ یوں سمجھیے کہ وہ ہم سے ٹکرا گئے۔ کتے پیچھے ہٹے، ہم بھی دو چار قدم پیچھے ہٹائے۔ وہاں دائیں بائیں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک کتا اتنی تیز ہماری طرف دوڑا اور اچھلا جیسے کمان سے تیر نکلا ہو۔ دوسرے لمحے یہ کتا میجر ویسٹ میکارٹ کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ اس کے پچھلے پنجے زمین پر تھے اور اگلے پنجے میجر کے سینے پر۔ اس کا منہ میجر کے منہ سے 2-3 انچ ہی نیچے تھا۔ میجر کتے سے زیادہ پھرتیلا نکلا۔ اس نے خنجر نکال کر کتے کی پیٹھ میں اس مقام پر گہرا اتار دیا جہاں اگلی دو ٹانگیں پیٹھ کے ساتھ ملتی ہیں۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہ دیکھ سکا کیونکہ دوسرا کتا میری طرف اڑا آ رہا تھا۔ میں نے رائفل کو نالی کی طرف سے پکڑا اور اسے لاٹھی کی طرح استعمال کرنے کے لیے اتنی زور سے گھمایا کہ اس کا بٹ کتے کے سر پر پڑا۔ کتا لڑکتا ہوا ایک طرف جا پڑا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے بٹ کا ایک اور بھرپور وار اس کے سر پر کیا۔ اس کے بعد وہ نہ اٹھ سکا۔ ادھر میجر ویسٹ میکارٹ نے جس کتے کو خنجر مارا تھا وہ چیختا چلاتا بھاگ گیا تھا۔ ہم دونوں دوڑ پڑے۔ دو چٹانوں کے درمیان تنگ سی ایک گلی تھی، اس میں سے گزرے۔ آگے جگہ کھلی تھی، ٹیکریاں اور چٹانیں ذرا دور دور ہو گئی تھی۔ ہم ایک طرف گھومے، ہمیں پٹھانوں کی بلند للکار سنائی دینے لگی۔ ایسے بھی محسوس ہوتا تھا کہ وہ بھی دوڑ رہے ہیں۔ ہماری ایک مشکل یہ تھی کہ ہم دونوں پشتو نہیں جانتے تھے، لیکن اتنا پتہ چلتا تھا کہ وہ ہماری موجودگی سے باخبر ہو گئے ہیں اور ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب ہمارا بچ نکلنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ ہم ایک ٹیکری سے گھوم کر بڑی پہاڑی کے اندر داخل ہو گئے۔ ایسے لگا جیسے ہم ایک قلعے میں آ گئے ہوں، لیکن ہمیں پکڑنے والوں کی آوازیں بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھ پر ہول طاری ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ باہر نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک ہی راستہ تھا جس سے ہم اندر چلے گئے تھے۔ ایک پٹھان کی للکار ہمیں اس طرح سنائی دینے لگی جیسے وہ پہاڑ کے اندر آنے والی اس گلی کے منہ پر کھڑا اپنے ساتھیوں سے کچھ کہہ رہا ہو۔ اب ہم اس راستے سے باہر نہیں آ سکتے تھے۔ میجر ویسٹ میکارٹ نے اس بند جگہ کے اندر پہاڑوں کی بلندی کو دیکھا۔
کسی طرف سے بھی ہم اوپر نہیں جا سکتے تھے۔ پہاڑیاں دیواروں کی طرح کھڑی تھیں۔ ایک جگہ پہاڑی دامن سے پھٹی ہوئی تھی اور وہاں غار سا نظر آ رہا تھا۔ میجر نے اس کی طرف اشارہ کیا اور ہم دونوں دوڑ کر اس میں داخل ہو گئے۔ وہ کوئی باقاعدہ غار نہیں تھا، بہرحال چھپنے کے لیے وہ جگہ اچھی تھی۔ ہم اس میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ہمارے سامنے چھوٹی سی ایک اور چٹان تھی جس نے ہمیں چھپا لیا۔ کتے اب ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے، میجر ویسٹ میکارٹ نے کہا۔ ان پٹھانوں کے ساتھ ہمیں دو دو ہاتھ کرنا پڑیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ کسی پٹھان پر میرا ہاتھ نہ اٹھے، میں نے کہا۔ پٹھان میرے دشمن نہیں۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنا کوئی ایک اصول توڑنا پڑے گا، میجر نے کہا۔ میں ان لوگوں کے ساتھ اپنے مذہب کے نام پر آپ کے خلاف لڑا ہوں، میں نے کہا۔ ایک محاذ کا سپاہی اس محاذ کے سپاہی کا گلا نہیں کاٹ سکتا۔ پھر ہم تو اسلام کے رشتے کی بدولت بھائی ہیں۔ میں اسلام کے رشتے کو نہیں توڑنا چاہتا۔ اب ہم دونوں ایک محاذ کے سپاہی ہیں، میجر نے کہا۔ میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنے مذہب کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تم نے اپنی زندگی کی جو کہانی مجھے سنائی ہے وہ سب تمہارے مذہب کے خلاف ہے۔ تم اگر ایک دو پٹھانوں کو گولی یا خنجر مار دو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم اگر کسی مسجد میں جا کر وہاں کے مولوی سے کہو کہ میں نے اتنے زیادہ جرم کیے ہیں اور میں بھگوڑا مجرم ہوں، تو مولوی تمہیں مسجد سے باہر نکال دے گا۔ مجھے نہیں پتا صاحب بہادر، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ میں بہت تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ میں جانتا ہوں میں ڈاکو ہوں، میں قاتل ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے اندر کوئی اور طاقت کام کر رہی ہے جو مجھے جرم و گناہ کے اس راستے سے آگے جانے سے روک رہی ہے۔ یہ طاقت مذہب کی ہو سکتی ہے۔ میجر ویسٹ میکارٹ نے اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا اور باہر کی طرف اشارہ کیا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ باہر مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ میجر نے سر ذرا اوپر کر کے دیکھا اور سر فوراً نیچے کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے خنجر نکال لیا۔ ہمارے سامنے بہت بڑا چٹان نما پتھر تھا جس نے ہمیں چھپا رکھا تھا۔ میں نے اس کے ایک پہلو سے ایک آنکھ آگے کر کے دیکھا۔ ایک پٹھان ہماری طرف پیٹھ کیے اس بڑے پتھر کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ میں نے میجر کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں خنجر کو تول رہا تھا۔ ہم اس پٹھان کے پیچھے سے خنجر کا وار کر سکتے تھے، لیکن میں نے میجر ویسٹ میکارٹ کو اس ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا جس میں اس نے خنجر تھام رکھا تھا۔ اس نے مجھے غصیلی نظروں سے دیکھا۔ میں نے رائفل اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لی۔ میں چٹان کے پیچھے سے نکل کر بجلی کی تیزی سے باہر نکلا۔ میں نے پہلے دیکھ لیا تھا کہ یہ پٹھان جسے میں ابھی پہچان نہیں سکا تھا اکیلا ہے۔ ہماری طرف اس کی پیٹھ تھی۔ میں نے رائفل کی نالی اس کے پہلو پر رکھ دی اور کہا، خان بھائی رائفل پھینک دو۔ اس کے ساتھ ہی میجر ویسٹ میکارٹ چٹان کے اوپر سے کود کر پٹھان کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اس نے خنجر کی نوک پٹھان کے دوسرے پہلو کے ساتھ لگا دی۔ میں نے میجر کو اس کی طرف آتے دیکھ کر ہی کہہ دیا تھا کہ صاحب بہادر مارنا نہیں۔ اگر میں اسے روک نہ دیتا تو شاید وہ خنجر پٹھان کے پہلو میں اتار دیتا۔ میجر نے پٹھان سے رائفل لے لی۔ پٹھان نے میری طرف دیکھا، تب میں نے اسے پہچانا۔ وہ مخمل خان تھا جو میرا بڑا ہی عزیز دوست بن گیا تھا۔ مخمل خان، میں نے اسے کہا، تم بے شک مجھے گولی مار دو، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے تمہارے ساتھ بیٹھ کر ایک رکابی میں کھانا کھایا ہے۔ تم نمک حرام ہو خانو لالا، مخمل خان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تم اس کافر فرنگی کا نمک حلال کرتے ہو۔ مجھے تمہارے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ لمبی باتوں کا موقع محل نہیں۔ میں نے اسے انتہائی مختصر الفاظ میں بتایا کہ فرنگی کا نمک کیوں حلال کر رہا ہوں۔ میں نے تمہیں اپنے تمام جرائم کی کہانی سنائی تھی مخمل خان، میں نے کہا، اور میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ایک انگریز نے مجھے گرفتار کرنے کے بجائے تمہارے وطن کا راستہ دکھایا تھا۔ وہ انگریز یہ تھا، جس شخص نے مجھے پھانسی کے تختے سے بھگایا تھا۔ میں اسے تمہاری گولیوں سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں مسلمان کا بچہ ہوں۔ میں اس فرنگی کو بتانا چاہتا تھا کہ مسلمان جب احسان کا صلہ دینے پر آتا ہے تو وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ میں نے تم لوگوں کے ساتھ رہ کر تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ ہاشمی جس نیت سے میرے پاس آتی تھی وہ تمہیں معلوم ہے، لیکن میں ہاشمی کو تمہارے وطن کی آبرو سمجھتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مخمل خان کے چہرے پر غصے کی جو لالی آ گئی تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس نے میری طرف دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ تم ایسے کرو مخمل خان، میں نے کہا، تم ہمارے ساتھ چلو، اس صاحب کو کسی پکٹ میں داخل کر دیں گے۔ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری طرف پیٹ کر لوں گا، تم مجھے غدار سمجھ کر گولی مار دینا۔
اور یہ بھی سوچو مخمل خان، تم ہماری طرف پیٹ کر کے کھڑے تھے، کیا میں تمہیں پیچھے سے گولی یا خنجر نہیں مار سکتا تھا؟ مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ تم ہو۔ تمہاری جگہ کوئی اجنبی پٹھان ہوتا تو میں اسے بھی جان سے نہ مارتا۔ خانو لالا، مخمل خان نے نرم لہجے میں کہا، میں نے تمہیں صرف اس لیے دوست بنایا تھا کہ تم اصل نر کے بچے ہو۔ میں ساری عمر نہیں بھولوں گا کہ ہاش میں رات کو بھی تمہارے پاس جاتی رہی، لیکن تمہاری نیت خراب نہ ہوئی۔ ہاشمے کو میں بھی جانتا تھا، وہ 2 دفعہ میرے پاس بھی آئی تھی، لیکن گاؤں کی لڑکی گاؤں کی بیٹی ہوتی ہے۔ کہو مخمل خان، میں نے پوچھا، کیا تم ہمیں یہاں سے نکلنے میں مدد نہیں دو گے؟ مخمل خان کی نظریں میرے چہرے پر جم گئیں، اور کچھ دیر میرے چہرے پر ہی جمی رہیں۔ اس کے چہرے سے اب غصے کا کوئی اظہار نہیں ہوتا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ وہ شاید یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اپنے قبیلے کے ساتھ غداری کرے یا اپنے دوست کو پکڑوا دے۔ اتنے میں باہر سے آواز آئی، مخمل خانہ! مخمل خان نے چونک کر اوپر دیکھا۔ یہ ایسے لمحات تھے جن میں میری اور میجر ویسٹ میکارٹ کی اور مخمل خان کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہونا تھا۔ اس نے پشتو میں بڑی بلند آواز سے کچھ کہا۔ تم نے انہیں کیا بتایا ہے؟ میں نے مخمل خان سے پوچھا۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے، مخمل خان نے کہا۔ تم ادھر ادھر ہو جاؤ اور میں ادھر سے آگے جاتا ہوں۔ آج تمہاری دوستی نے مجھے بے ایمان بنا دیا ہے خانو لالا۔ اس نے بڑی تیزی سے بولتے ہوئے بتایا کہ آدھی رات سے کچھ پہلے انہیں پتا چل گیا تھا کہ ہم بھاگ نکلے ہیں۔ ان لوگوں کو پورا یقین تھا کہ ہم اس علاقے سے نہیں نکل سکیں گے۔ ان 3 پٹھانوں میں سے مخمل خان اور ایک اور پٹھان میری بستی کے تھے۔ وہ اس بستی میں جا پہنچے جہاں یہ 2 کتے تھے۔ وہاں سے کتوں کا مالک ان کے ساتھ چل پڑا۔ مخمل خان نے مجھے ایک پکٹ کا راستہ سمجھایا اور بتایا کہ یہ پکٹ سب سے قریب ہے۔ اگر تم اس بڑی پکٹ تک پہنچنا چاہتے ہو جس کے نیچے سے اس فرنگی کو پکڑا گیا تھا تو وہ بہت دور ہے۔ مخمل خان نے کہا، پہلے میں یہاں سے نکلوں گا، میرے اشارے پر تم اس طرف چل پڑنا جدھر میں کہوں گا۔ مخمل خانہ، میں نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، میں اس فرنگی کو پکٹ تک پہنچا کر واپس آ جاؤں گا اور ساری عمر تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ نہ خانو لالا، مخمل خان نے کہا، اگر تمہیں واپس آنا ہے تو بہتر ہے کہ میں خود تمہیں گولی مار دوں۔ تم واپس آئے تو بستی کے بزرگ تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دیں گے۔ مخمل خان کی باتیں جذباتی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دوستی کا حق ادا کر رہا تھا، اور اس نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ وہ ہمیں راستہ سمجھا کر ہمارے راستے سے ہٹ گیا، اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی ہمارے راستے سے دور بھیج دیا تھا۔ ہم اس قدرتی قید خانے سے نکل آئے تھے جو پہاڑوں نے بنا رکھا تھا۔ مخمل خان نے جو راستہ بتایا تھا وہ بہت دشوار تھا۔ یہ بلندی تھی، ہم آگے جا کر پھر پہاڑیوں کے اندر اندر جا رہے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ہم اترتے جا رہے ہیں۔ آخر پہاڑیاں کھل گئیں اور ہم کھلے میدان میں آ گئے۔ کچھ اور آگے گئے تو ہمیں دور نیچے ایک خشک نالا نظر آنے لگا۔ ہمیں اس کے اندر جانا تھا۔ جب بائیں طرف کی پہاڑی ختم ہو گئی تو ہمیں اپنے نیچے چٹانوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں۔ سامنے اونچے پہاڑ تھے اور اس پہاڑ کے ساتھ ساتھ سڑک گزرتی تھی۔ ہمیں اپنی منزل بھی دکھائی دینے لگی۔ وہ ایک پکٹ تھی جو کہ پکی تھی، جو بڑے پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹی پہاڑی کی چوٹی پر تھی۔ سورج کی آخری کرنیں اس پکٹ پر پڑ رہی تھیں۔ پکٹ زیادہ دور نہیں تھی۔ ہم پرندے ہوتے تو وہاں تک 5 منٹوں میں پہنچ جاتے، مگر ہمیں جس علاقے سے گزر کر جانا تھا وہ چھوٹی بڑی چٹانوں سے اٹا پڑا تھا۔ یہ اترائی تھی، نیچے جا کر پھر اوپر جانا تھا، اور خطرہ یہ تھا کہ 3 پٹھان اگر اوپر ہوئے تو ہم انہیں نظر آ سکتے تھے۔ مجھے امید تھی کہ مخمل خان اپنے ساتھیوں کو پرے لے گیا ہوگا۔ پٹھان زبان کے پکے ہوتے تھے۔ اگر مخمل خان نے ہمیں دھوکہ دینا ہوتا تو وہ اب تک ہمیں پکڑوا چکا ہوتا یا گولی مروا دیتا۔ ہم ٹھوکریں کھاتے، جھک جھک کر چلتے، کہیں بیٹھ کر پاؤں پر سرکتے، اترائی اتر گئے اور ایک خشک نالے کے پاٹ میں چلنے لگے۔ اب ہمارا اپنا اندازہ تھا کہ ہمیں نالے میں سے کہاں سے نکلنا ہے۔ سورج اس پہاڑی کے پیچھے چلا گیا تھا جس کے دامن سے ہم ادھر آئے تھے۔ خاک اور خون کی یہ دنیا شام کے دھندلکے میں چھپتی جا رہی تھی۔ پکٹ جو ہمیں نظر آ رہی تھی ایسے لگتا تھا جیسے دور ہٹتی جا رہی ہو۔ ہمیں اب نالے سے باہر نکلنا اور بلندی پر جانا تھا۔ یہی زمین جو آگے کو اوپر اٹھتی جا رہی تھی ہمارے لیے بہت خطرناک تھی۔ ادھر ہی رک جاؤ محمد خان، میجر ویسٹ میکارٹ نے کہا،
تھوڑی دیر کے بعد بالکل اندھیرا ہو جائے گا، پھر ہم کسی کو نظر نہیں آ سکیں گے۔ نالے کا ایک کنارہ خاصا اونچا تھا، ہم اس کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ سورج جس پہاڑی کے پیچھے تھا، اس پہاڑی نے اس وادی کو بڑی تیزی سے تاریک کرنا شروع کر دیا۔ پکٹ جس کا کچھ حصہ ہمیں ذرا اوپر پہلے نظر آ رہا تھا، اسے بھی تاریکی نے ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا۔ جب اندھیرا اتنا گہرا ہو گیا کہ میں اور میجر ایک دوسرے کو ذرا مشکل سے دیکھ سکتے تھے تو ہم اٹھے۔ وادی پر موت کا سکوت طاری ہو چکا تھا، پاؤں کی ٹھوکر سے چھوٹا سا پتھر بھی لڑک جاتا تھا تو اس کی آواز کچھ دیر تک سنائی دیتی رہتی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گیدڑوں کی چیخو پکار سنائی دینے لگی، کبھی کبھی ایک دو بھیڑیے بھونکتے تھے اور پھر سکوت طاری ہو جاتا تھا۔ ایک جگہ سے ہم نالے میں سے نکلے اور پکٹ کی طرف چل پڑے۔ ہم اپنے ہی قدموں کی آہٹ سے بدک جاتے تھے۔ چلتے چلتے ہم سڑک تک پہنچ گئے اور سڑک کے پار چلے گئے۔ اب ہم پھر ایک پہاڑی کے دامن میں جا رہے تھے۔ وہاں سے ہم دائیں کو گھومے اور دو ٹیکریوں کے درمیان سے گزر کر کچھ آگے گئے تو ہم اس پہاڑی پر چڑھ رہے تھے جس کی چوٹی پر پکٹ تھی۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، اب ہم خطرے سے نکل آئے ہیں۔ نہیں جوان، میجر ویسٹ میکارٹ نے کہا، ہم ایک خطرے سے نکل آئے ہیں، اب ہم ایک اور خطرے میں آ گئے ہیں۔ ہم پٹھانوں کی گولی سے تو بچ گئے ہیں، لیکن اپنوں کی گولی سے بچنا ذرا مشکل نظر آتا ہے۔ وہ کیسے صاحب بہادر؟ ہم پٹھانوں کے لباس میں ہیں، میجر نے کہا، اور وقت رات کا ہے۔ تم نے ہماری کوئی پکٹ قریب جا کر نہیں دیکھی ہوگی۔ ہم جب اوپر چڑھ رہے ہوں گے تو سنتری ہمیں للکارے گا نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارے قدموں کی آواز سنتے ہی ہم پر مشین گن فائر کر دے۔ پکٹوں میں جو فوجی ہوتے ہیں انہیں یہی بتایا جاتا ہے کہ پکٹ کے ارد گرد ذرا سا بھی شک ہو تو گولی چلا دو۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کوئی اپنے ہی آدمی ہو سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میجر نے جواب دیا، اس علاقے میں اپنا کوئی آدمی نہیں آ سکتا۔ تم نے دیکھا ہے کہ پکٹ کے باہر پٹھانوں کی حکومت ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس علاقے میں کوئی اکیلا فوجی گھومے پھرے۔ رات کو پکٹ کے قریب صرف پٹھان آتے ہیں۔ اگر سنتریوں نے ہم پر مہربانی کی تو وہ روشنی راؤنڈ فائر کریں گے جس سے پکٹ کے ارد گرد علاقہ صاف نظر آئے گا، لیکن وہ جب ہمیں اس لباس میں دیکھیں گے تو ہمیں پٹھان سمجھ کر ہم پر مشین گن فائر کر دیں گے۔ پکٹوں پر رات کو حملے ہوتے رہتے ہیں۔ ان حملوں کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے آگے آگے ایک یا دو پٹھان آواز پیدا کیے بغیر رینگتے ہوئے تاروں تک پہنچتے ہیں۔ وہ تاروں کو کاٹ کر راستہ بناتے ہیں۔ وہ یہ کام بڑی خاموشی سے کرتے ہیں، لیکن ذرا سی آہٹ پر روشنی راؤنڈ فائر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی مشین گنیں فائر ہوتی ہیں۔ پھر ہم کیا کریں گے میجر صاحب؟ میں کوشش کروں گا کہ پکٹ والوں کو اپنی شناخت بتا سکوں، میجر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ پکٹ پنجاب ریجمنٹ کی ہے۔ اس پکٹ میں ایک لیفٹیننٹ یا کیپٹن ضرور ہوگا کیونکہ یہ پکٹ پکی ہے اور اس میں نفری بھی زیادہ ہوگی۔ ہم اس طرح نہایت آہستہ سے پاؤں زمین پر رکھتے تھے کہ آواز پیدا نہ ہو، لیکن آواز کو دبانا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ میں موت کو اس طرح محسوس کر رہا تھا جیسے وہ میرے سر پر آ بیٹھی ہو۔ ہم کیڑوں مکوڑوں کی رفتار سے اوپر جا رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے ایک سیکنڈ ایک گھنٹے کے برابر ہو گیا ہو۔ تھوڑا سا اوپر گئے تو میجر نے کہا کہ اب لیٹ جاؤ اور پیٹ کے بل رینگتے ہوئے اوپر چڑھو۔ ہم رینگتے گئے۔ احتیاط یہ کرنی پڑتی تھی کہ کوئی پتھر نہ لڑک جائے۔ ہم ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے پکٹ ہمیں اپنے سر پر کھڑی نظر آنے لگی تھی۔ کچھ اور آگے جا کر میجر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے انگریزی زبان میں بڑی بلند آواز سے کچھ کہا جو میں نہ سمجھ سکا۔ غالباً اس نے پوچھا تھا کہ پکٹ میں کوئی افسر ہے یا نہیں۔ میں صرف آفیسر کا لفظ سمجھ سکا تھا۔ پھر اس نے اسی طرح بلند آواز سے کہا، میجر ویسٹ میکارٹ، راجپوتانہ رائفلز۔ اس نے تین چار مرتبہ اسی طرح للکار کر کچھ کہا۔ پکٹ سے ایک روشنی راؤنڈ فائر ہوا۔ اس کی روشنی میں پکٹ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ بڑا صاف نظر آیا۔ اس کے ارد گرد گھنے تار بچھے ہوئے تھے۔ میں نے میجر کے کہنے پر رائفل نیچے پڑی رہنے دی اور کھڑے ہو کر اسی طرح ہاتھ اوپر اٹھا دیے جس طرح میجر نے اٹھا رکھے تھے۔ اگر تم ایک منٹ یہاں کھڑے رہے تو تمہیں گولی مار دی جائے گی، پکٹ میں سے کسی نے اردو زبان میں کہا۔ اپنے آفیسر کو بلاؤ، میجر ویسٹ میکارٹ نے کہا۔ میں راجپوتانہ رائفلز کا میجر ویسٹ میکارٹ ہوں، ہمیں سرچ لائٹ سے دیکھو۔
فوراً ہم پر دودھ کی طرح سفید روشنی پڑی جس کے سامنے ہماری آنکھیں بند ہو گئیں۔ میجر ویسٹ میکارٹ نے اپنے سر سے پگڑی اور پٹھانوں والا کرتا اتار کر پھینک دیا۔ میں نے بھی پگڑی اور کرتا اتار دیا۔ اس انگریز میجر کا لہجہ انگریزوں والا تھا، اس لیے پکٹ والوں نے یہ کرم کیا کہ ہم پر گولی نہ چلائی۔ 2-4 منٹ کے بعد پکٹ سے کسی نے انگریزی میں کچھ کہا، وہ کوئی انگریز آفیسر تھا۔ ادھر سے ویسٹ میکارٹ نے انگریزی میں اسے جواب دیا۔ سرچ لائٹ بجھ گئی اور 2 روشنی راؤنڈ فائر ہوئے۔ پکٹ کا گیٹ لوہے کا تھا، وہ کھلا، اس کے ساتھ ہی سرچ لائٹ پھر روشن ہوئی اور ہماری آنکھیں چوندے آ گئیں۔ میرا خیال ہے کہ اب سرچ لائٹ اس لیے ہماری آنکھوں پر ڈالی جا رہی تھی کہ ہمیں اپنے سامنے کچھ بھی نظر نہ آ سکے اور ہم پکٹ والوں کو نظر آتے رہیں۔ اب مجھے قریب سے کسی کی آواز سنائی دی۔ یہ اسی انگریز افسر کی آواز معلوم ہوتی تھی جو پہلے پکٹ سے بولا تھا۔ میجر ویسٹ میکارٹ نے اسے کچھ جوابات دیے۔ پکٹ والے افسر نے بلند آواز سے کچھ کہا اور سرچ لائٹ بجھ گئی۔ یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ بجھ گئی تو کتنی دیر تک ہمیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ہم اندھے ہو گئے ہوں۔ یہ ہمارا بہت بہادر لیفٹیننٹ ہے جس نے رات کے وقت پکٹ کھول دی ہے، میجر ویسٹ میکارٹ نے مجھے کہا۔ چلو رائفل اٹھاؤ، اس نے ہمیں آگے آنے کی اجازت دے دی ہے۔ ہم نے پگڑیاں اور کرتے اٹھائے۔ میری رائفل میجر ویسٹ میکارٹ نے اٹھا لی اور ہم اوپر چڑھنے لگے۔ اب کچھ کچھ نظر آنے لگا تھا۔ 2 اور روشنی راؤنڈ فائر ہوئے۔ ان کی روشنی میں مجھے ایک نوجوان انگریز خاردار تاروں کے درمیان کھڑا نظر آیا۔ اس کے ساتھ 4 سپاہی تھے۔ اس نے کچھ کہا۔ میجر نے مجھے کہا کہ دوڑ کر ان تک پہنچو۔ ہم دوڑ پڑے۔ تاروں کا یہ ایک پھاٹک سا بنا ہوا تھا جو ذرا سا کھلا اور ہم اندر چلے گئے۔ میجر نے لیفٹیننٹ کو گلے لگا لیا۔ پکٹ کے اندر جا کر میجر ویسٹ میکارٹ نے اپنی زبان میں اس نوجوان انگریز لیفٹیننٹ کو میرے متعلق کچھ بتایا۔ لیفٹیننٹ نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور کہا، شاباش جوان۔ یہ صاحب اس سے زیادہ اردو نہیں بول سکتا، میجر ویسٹ میکارٹ نے مجھے کہا۔ میں نے تمہارے بارے میں اسے وہی بات بتائی ہے جو ہم نے آپس میں طے کی تھی، فکر نہ کرو، یہ اور کوئی بات نہیں پوچھے گا۔ 1-2 دن بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میجر ویسٹ میکارٹ لیفٹیننٹ کے ساتھ چلا گیا۔ پکٹ کے اندر ہی لیفٹیننٹ کا ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جو دراصل دوسری منزل تھی۔ مجھے فوجیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ نوجوان انگریز لیفٹیننٹ بہت بہادر ہے جس نے رات کے وقت پکٹ کا دروازہ کھول دیا، ورنہ رات کو باپ بھی آ جائے تو بھی پکٹ نہیں کھولی جاتی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے انہیں وہی بات سنائی جو میجر ویسٹ میکارٹ نے مجھے کہا تھا کہ یہی سب کو بتانا۔ یہ پنجاب ریجمنٹ کے فوجی تھے جو سب کے سب پنجابی مسلمان تھے۔ فوجی ملاقات کے وقت یہ سوال ضرور پوچھتا ہے کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو۔ یہی سوال مجھ سے پوچھا گیا۔ میں نے اپنا ضلع ہزارہ بتایا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان فوجیوں میں 4-5 میرے علاقے کی زبان بول رہے تھے۔ انہوں نے مجھے خوب کھلایا پلایا۔ میجر ویسٹ میکارٹ نے اوپر سے میرے لیے چائے بھیجی۔ پھر میں لیٹا ہی تھا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ اس پکٹ میں ہمیں 2 دن رہنا پڑا۔ میں پکٹ کے ان سوراخوں میں سے جو مشین گنوں کے لیے بنائے گئے تھے باہر کے علاقے کو دیکھا کرتا تھا۔ مجھے وہ علاقہ نظر آتا تھا جس میں سے گزر کر میں یہاں پہنچا تھا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ میں نے یہ کارنامہ کیا ہے، لیکن انسان کچھ کرنا چاہے تو وہ کر ہی لیتا ہے۔ تیسرے دن مجھے بتایا گیا کہ آج سڑک کھلی ہے اور میجر ویسٹ میکارٹ کو لینے کے لیے ایک گاڑی آئے گی۔ اس روز میں نے باہر دیکھا تو پہاڑوں پر مجھے جگہ جگہ فوجی نظر آئے۔ یہ کانوائے کی حفاظت کا انتظام تھا۔ دن کے 11 بجے کے لگ بھگ میجر نے مجھے کہا کہ آؤ چلیں۔ میں نے اپنی رائفل اٹھائی اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ ہم پکٹ سے نکل کر نیچے اتر آئے۔ اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ہر طرف فوج پھیلی ہوئی تھی۔ پرانے زمانے کی ایک فوجی گاڑی پکٹ والی پہاڑی کے نیچے آ رکی۔ ایک ہندوستانی صوبیدار گاڑی سے کود کر اترا اور اس نے میجر ویسٹ میکارٹ کو سلوٹ کیا۔ اس گاڑی نے ہمیں بنو پہنچا دیا۔ میجر ویسٹ میکارٹ مجھے اپنے بنگلے میں لے گیا جہاں وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس نے مجھے اپنے اردلی اور ایک نوکر کے حوالے کیا اور خود اپنے دفتر چلا گیا۔ اس نے اردلی سے کہا تھا کہ مجھے نہلائے اور کھانا کھلائے۔ اردلی ہندو اور نوکر مسلمان تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میجر صاحب کی واپسی کی انہیں کوئی امید نہیں تھی۔ میں نے جب انہیں بتایا کہ ان کے میجر کو میں فرار کروا کر لایا ہوں تو وہ مجھے یوں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگے جیسے مجھے انسان نہیں جن بھوت سمجھ بیٹھے ہوں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں پٹھانوں کے پاس کس طرح پہنچا تھا۔
میں نے انہیں وہی کہانی سنائی کہ رزمک میں دکاندار تھا اور پرائیویٹ بس پر بنو کی طرف آ رہا تھا۔ راستے میں پٹھانوں نے بس کو لوٹ لیا۔ میں نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے وہ مجھے پکڑ کر لے گئے۔ میجر ویسٹ میں کارٹ انہی پٹھانوں کا قیدی تھا۔ میں نے اپنے ساتھ اسے بھی فرار کروا لیا۔ دن کے پچھلے پہر میجر ویسٹ میں کارٹ واپس آیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ خوش نہیں۔ اس نے اشارے سے مجھے اندر چلنے کو کہا۔ میں اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ وہ شاہانہ کمرہ تھا۔ اس نے مجھے بڑی خوبصورت کرسی پر بٹھایا اور خود ہاتھ پیٹھ پیچھے کر کے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رک گیا۔ اس نے آہ لی اور میری طرف دیکھا۔ محمد خان، میجر نے مجھے دبی دبی سی آواز میں کہا، میری دلی خواہش تھی کہ میں تمہیں انعام دلاتا اور ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ رکھتا، لیکن ہمارا کرنل بڑا سخت آدمی ہے۔ تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ کیا آپ نے کرنل صاحب کو بتا دیا ہے کہ میں مفرور قاتل اور ڈاکو ہوں؟ نہیں، میجر نے جواب دیا، یہ بتانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ میں نے اصل بات بتانے سے پہلے تمہارے متعلق جھوٹی کہانی سنائی۔ میں کرنل صاحب کے آگے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ یہ جھوٹ اس لیے بولا کہ تمہیں کچھ نقد انعام مل جائے۔ مگر کرنل صاحب نے کہا، جس طرح تم پٹھانوں کے قیدی تھے اسی طرح یہ شخص بھی پٹھانوں کا قیدی تھا۔ اس نے تمہیں فرار نہیں کروایا بلکہ تم نے اسے فرار کروایا ہے۔ اگر تم اس کا ساتھ نہ دیتے تو وہ پٹھانوں کی قید سے فرار کی کبھی جرت نہ کرتا۔ اگر تم اتنے زخمی ہوتے کہ اٹھ کر چل نہ سکتے اور یہ شخص جس کا نام تم محمد خان بتاتے ہو تمہیں اٹھا کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر لے آتا تو انعام کا حقدار ہوتا۔ اب جس روز سڑک کھلے اور کانوائے رزمک جائے اسے فوجی گاڑی میں بھیج دینا۔ چونکہ میں اسے جھوٹی بات بتا چکا تھا اس لیے میں اسے زور نہیں دے سکتا تھا کہ تمہیں ضرور انعام دیا جائے۔ میں نے سوچا کہ تمہیں انعام دلانے کی خاطر میں نے اگر کرنل صاحب کو یہ بتا دیا کہ تم ہمارے قانون کے مفرور ملزم ہو، اس کے باوجود تم نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا اور مجھے فرار کروایا ہے، تو کرنل صاحب فوراً کہے گا کہ اسے فوراً گرفتار کر کے پنجاب پولیس کے حوالے کر دو۔ صاحب بہادر، میں نے جھنجھلا کر کہا، مجھے انعام نہیں چاہیے۔ میں نے آپ کو راستے میں بتا دیا تھا کہ اپنے آپ کو بادشاہ اور مجھے غلام نہ سمجھیں۔ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ احسان کا بدلہ دیا ہے۔ مجھے خدا نے آپ کے فرار میں کامیابی عطا کر کے بہت بڑا انعام دے دیا ہے۔ آپ بہت زیادہ عقل مند افسر ہیں، مجھے یہ مشورہ دیں کہ میں کہاں جاؤں۔ میں اپنے انجام سے واقف ہوں، اس انجام تک پہنچنے سے پہلے معلوم نہیں کتنے جرم اور کروں گا۔ دیکھو محمد خان، میجر ویسٹ میں کارٹ نے کہا، تم جسے احسان کا بدلہ کہتے ہو وہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ تم یہ نہ کہو کہ انگریز صرف بادشاہی کرنے آئے تھے۔ میں تمہیں تمہارے انجام سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمہیں بنگال پولیس جانتی ہے اور ادھر پنجاب پولیس بھی تمہیں پہچانتی ہوگی۔ میں تمہیں اس جگہ بھیج رہا ہوں جہاں تک دونوں میں سے کوئی بھی تمہیں نہیں دیکھ سکے گا۔ تم یہ داڑھی اور لمبی ہو جانے دو۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں میرٹھ کے ایک کرنل کے پاس بھیج رہا ہوں۔ وہ رسالے کا کمانڈنگ آفیسر ہے، وہ تمہیں اپنا سائس بنا لے گا۔ مجھے امید ہے کہ ایک انگریز کرنل کے نوکر ہو کر تم پولیس سے بچے رہو گے۔ میجر نے مجھے 300 روپیہ دیا جو آج کے حساب سے کئی ہزاروں روپیوں کے برابر تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور ایک کاغذ پر انگریزی میں کچھ لکھنے لگا۔ یہ رکا تھا جو اس نے میرٹھ والے کرنل کے نام لکھا تھا۔ یہ چٹھی اپنی جیب میں رکھو، اس نے کاغذ مجھے دیتے ہوئے کہا۔ یہاں سے صرف ایک گاڑی جاتی ہے جو صبح چلتی ہے۔ آج رات تم یہیں گزارو، صبح سویرے چلے جانا۔ میرٹھ تک صحیح سلامت پہنچنا تمہارا کام۔ کیا میں میرٹھ والے کرنل صاحب کو اپنے متعلق صحیح بات بتا دوں؟ نہیں، میجر ویسٹ میں کارٹ نے جواب دیا، ایسی بات منہ سے بھی نہ نکالنا۔ صبح چھوٹی ریل گاڑی جسے فوجی اور اس علاقے کے لوگ 2.5 فٹی ریل گاڑی کہتے تھے مجھے بنو سے نکال لائی۔ میرا ذہن گاڑی کی رفتار سے تیز چل رہا تھا، کبھی بہت آگے نکل جاتا، کبھی پیچھے چلا جاتا۔ میرے لیے اپنے ذہن کا ساتھ دینا مشکل ہو گیا۔ بڑی مشکل سے ذہن کو بھٹکنے سے روکا اور میں سوچنے لگا کہ خدا میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے یا میں خدا کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں۔ یہ تو میں نے صاف طور پر محسوس کر لیا تھا کہ میں اندر سے دو حصوں میں کٹ گیا ہوں۔ میں پٹھانوں کو مجاہد سمجھ کر ان کے کندھے سے کندھا ملا کر انگریزوں کے خلاف لڑا، اور میں نے انہی مجاہدوں کو دھوکہ دیا اور ایک انگریز کو ان کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ سیانے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچان لو تو خدا کو بھی پہچان لو گے۔ میں اپنے آپ کو نہ پہچان سکا، میں خدا کو کیسے پہچانتا؟ میں اپنے آپ کے لیے اجنبی تھا،
गाड़ी में दो मुसाफिरों ने बारी बारी मुझसे पूछा था, आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? मेरे पास उन दोनों सवालों का जवाब नहीं था। उन्हें खुश करने के लिए मैं मुस्कुरा दिया था। जब तीसरे मुसाफिर ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने हंसकर कहा था कि जहाँ तक गाड़ी ले जाएगी। मैं दरअसल कहना ये चाहता था कि मुझे वहाँ तक जाना है जहाँ जिंदगी की गाड़ी रुक जाए। ये गाड़ी जो मुझे बन्नू से ला रही थी, माड़ी इंडस आकर रुक गई। वहां से बड़ी गाड़ी पर सवार होना था। मैं छोटी गाड़ी से उतरा और बड़ी गाड़ी पर सवार हो गया। इस गाड़ी ने मुझे अगली सुबह रावलपिंडी पर पहुंचा दिया। अब मैं फिर उस दुनिया में पहुंच गया जहां की पुलिस को मोहम्मद खान कातिल मतलूब था। मुझे याद आया कि मैं यहीं से फ्रंटियर की तरफ रवाना हुआ था और मैं फ्रंटियर को ही अपनी मंजिल समझा था। मालूम नहीं मैं रास्ता भूल बैठा था या मेरी मंजिल भटक रही थी। रावलपिंडी से मैं गाड़ी में सवार हुआ तो ये गाड़ी मुझे उन पहाड़ियों में ले गई जहां मैं पैदा हुआ था। तब मैं हर नौजायदा बच्चे की तरह पाक साफ आऊंगा। मैं तो नौजवानी तक पाक साफ रहा था। गरीब और बेआसरा आदमी में गुनाह के इर्तिकाब की जुर्रत नहीं होती। लोग उसे शरीफ आदमी कहते हैं, लेकिन शरीफ आदमी जब बागी होता है तो वो कुछ भी ना करे तो भी गुनाहगार कहलाता है। गाड़ी बड़ी तेजी से मेरे इलाके के मोड़ काटती जा रही थी और मैं इस तरह जहनी अजियत में मुब्तला था जैसे मैं गाड़ी के पीछे बंधा हुआ हूँ और गाड़ी मुझे घसीटती ले जा रही हो। एक बार तो मेरे अंदर आग सी भड़क उठी। मैंने इरादा कर लिया कि गाड़ी से कूद जाऊं और अपने गांव को और इस इलाके के थाने को आग लगा दूं और अपने जलते हुए मकान में जिंदा कूद जाऊं। मगर ऐसे इरादे सीने के अंदर ही जल जाया करते हैं। रेलगाड़ी उस छोटे से स्टेशन पर रुकी जहां से मैं सवार होकर बंगाल गया था। अचानक मुझे अपना बेटा याद आ गया। मैंने बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को गाड़ी में जकड़ रखा। अपने बच्चे की कशिश इतनी ज्यादा थी जो मुझे गाड़ी से बाहर घसीट रही थी। इंजन ने जब विसल दी तो मुझे यूं लगा जैसे मेरी चीख निकल गई हो। मेरे अपने वतन की मिट्टी मेरी दुश्मन हो गई थी। मेरे इलाके की हरी भरी सरसब्ज पहाड़ियां बड़ी खूबसूरत लगा करती थीं, लेकिन उस रोज जब रेलगाड़ी उस खूबसूरत खित्ते में से गुजर रही थी तो मुझे यूं नजर आ रहा था जैसे ये पहाड़ियां मुझे कुचल डालने के लिए आगे बढ़ रही हों। मेरे अपने खित्ते के हुस्न ने मुझ पर दहशत तारी कर दी। मेरी तरफ कोई मुसाफिर देख नहीं रहा था, हालांकि उस जमाने में रेलगाड़ियों में रश नहीं होता था। हर डब्बे में चंद मुसाफिर बैठे हुए थे जो जरा सी देर में एक दूसरे के साथ राहो रस्म पैदा कर लेते थे, लेकिन मेरे साथ कोई बात नहीं करता था। मेरा ख्याल है कि वो इसलिए मेरे करीब नहीं आते थे कि वो समझ रहे थे कि ये कोई मौलवी है। इसके साथ बात की तो कहेगा कि नमाज पढ़ो, रोजे रखो और खुदा से डरो। जेलम से दो मुसाफिर सवार हुए और मेरे पास बैठ गए। मैं देख रहा था कि एक ने दूसरे के पहलू में कोहनी मारी, दूसरे ने उसके इशारे पर मेरी तरफ देखा। फिर दोनों ने बारी बारी मेरे साथ इस तरह हाथ मिलाया कि उनके माथे पर मेरे हाथ झुक गए। उन्होंने जब बात की तो मैं समझ गया कि ये मुझे कोई पीर समझ रहे हैं। उन्होंने मुझे पीर शायद इसलिए समझा था कि मेरी दाढ़ी थी और मेरी सेहत बड़ी अच्छी थी। कहाँ जा रहे हो? मैंने उनसे पूछा। या सरकार, उनमें से एक ने कहा, हम लाहौर अपील दायर करने जा रहे हैं। कैसी अपील? मैंने पूछा। किसी को सजा हो गई है? जी सरकार, उसने जवाब दिया। मेरे भाई ने एक औरत निकाली थी। औरत वाले ताकतवर लोग थे। उन्होंने अपनी औरत को हमारे भाई के घर में आकर कत्ल कर दिया और भाई को कत्ल के जुर्म में उम्र कैद दिला दी। या सरकार, हमने आपकी बड़ी शोहरत सुनी है। आप ढेरी वाली गद्दी के सरकार ही हैं ना? हमने आपको एक बार दूर से देखा था। हमारे लिए दुआ फरमाएं कि अपील मंजूर हो जाए। अल्लाह रहम करेगा, मैंने कहा और दोनों पर फूंक मारी। मैं उन्हें कैसे बताता कि जिसे वो पीर समझ रहे हैं वो बेपीर है। मालूम नहीं था मुझे कि उन्होंने उस औरत के कत्ल की झूठी कहानी सुनाई है। मैंने देखा है कि लोगों को खुदा उस रोज याद आता है जिस रोज वो अपने गुनाहों की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करते हैं, लेकिन वो खुदा की तलाश में पीरों के कदमों में जा गिरते हैं। खुदा उन हुजरों और आस्थानों में नहीं मिलता जहां चर्च और शराब चलती है। मुझे याद नहीं, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे या 2 रातें गुजरी। मुझे इतना याद है कि मेरी मफरूर जिंदगी की एक और सुबह तलू हो रही थी और रेलगाड़ी मीरठ रेलवे स्टेशन में दाखिल हो रही थी। मैंने रेलवे स्टेशन के बाहर एक दुकान पर नाश्ता किया और मेजर वेस्ट मैकार्ट के दोस्त कर्नल के रिसाले का पता पूछता वहां पहुंच गया। वहां से मैंने कर्नल नॉर्थ के बंगले का पूछा।
بنگلہ قریب ہی تھا، میں وہاں گیا تو اردلی نے بتایا کہ کرنل صاحب دفتر چلے گئے ہیں۔ میں وہاں سے چلنے ہی والا تھا کہ ایک انگریز عورت جنہیں ہم میم صاحب کہا کرتے تھے برآمدے میں نکلی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور پوچھا کہ میں کس کام سے آیا ہوں۔ میں نے رکا اسے دے دیا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رکے میں لکھا کیا ہے۔ اوہ، میجر ویسٹ میں کاٹ، میم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ میم صاحب نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اردو بولتی تھی لیکن اس کا لب و لہجہ بالکل انگریزی زبان کا تھا۔ تم بہت خوبصورت جوان ہو، اس نے کہا۔ اگر تمہاری داڑھی نہ ہوتی تو تم اور زیادہ خوبصورت ہوتے۔ میم صاحب، میں نے کہا، مجھے آپ کے بنگلے میں نوکری چاہیے۔ ہم تمہیں نوکری دے دیں گے، میم صاحب نے کہا، لیکن داڑھی صاف کر دو۔ میں تمہارے مذہب میں دخل نہیں دے رہی۔ داڑھی کے بغیر تم بہت اچھے لگو گے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ محمد خان۔ اوہ، مجھے معلوم تھا کہ تم مسلمان ہو، میم صاحب نے کہا۔ ہم لوگ مسلمانوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جیسے اسے اپنی پسند کا نوکر مل گیا ہو۔ تم گھڑ سواری جانتے ہوگے؟ گھوڑے کی سواری کی ہے میم صاحب، میں نے کہا، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گھڑ سوار ہوں۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ جو آپ حکم دیں گی، میں نے جواب دیا۔ میں صرف وفاداری کر سکتا ہوں۔ میجر ویسٹ میں کارڈ صاحب نے چٹھی میں شاید یہ نہیں لکھا کہ میں نے انہیں قبائلی پٹھانوں کی قید سے کس طرح فرار کروایا ہے۔ اوہ، میں تم سے یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں، میم صاحب نے کہا۔ میجر ویسٹ میں کارٹ نے لکھا ہے کہ تم نے اس کی جان بچائی ہے۔ اندر آ جاؤ۔ وہ مجھے اندر لے گئی اور مجھے صوفے پر بٹھا دیا۔ خود اسی صوفے پر مجھ سے ایک ہاتھ دور بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ فرار کی پوری بات سناؤ۔ میں نے وہی بات سنا دی جو میں نے اور میجر ویسٹ میں کارٹ نے گھڑی تھی، لیکن اب میں نے اس میں اپنی بہادری کے دو جھوٹے واقعات بھی شامل کر دیے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ پٹھان میرے مسلمان بھائی تھے، اس لیے وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دیتے تھے، لیکن میں نے میجر ویسٹ میں کارٹ کو پٹھانوں کی قید میں دیکھا اور پٹھانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس انگریز افسر کو وہ قتل کر دیں گے، تو میں نے میجر صاحب کو فرار کروا لیا۔ میں نے میم صاحب کو بتایا کہ پٹھان مجھ پر اعتبار کرتے تھے، مگر میں نے ایک انگریز افسر کو بچانے کے لیے پٹھانوں کو دھوکہ دیا۔ میم صاحب اتنی متاثر ہوئی، بلکہ اتنی ڈری کہ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کا منہ آدھا کھلا رہ گیا اور آنکھیں بہت زیادہ کھل گئیں۔ اس کا ایک ہاتھ آگے بڑھا اور میرے ہاتھ پر آ رکا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس لیے پیچھے نہ کیا کہ یہ بدتمیزی ہوگی اور میم صاحب ناراض ہو جائے گی۔ ویل جوان، اس نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دباتے ہوئے کہا، تم بہت بہادر، تم ٹھیک جوان۔ میں اس کی باتیں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں۔ وہ صاف اردو نہیں بول سکتی تھی، بات پوری سمجھتی تھی اور ٹوٹی پھوٹی اردو میں اپنی پوری بات سمجھا دیتی تھی۔ میں تمہیں بنگلے میں نوکری دوں گی، اس نے کہا، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ ولایت لے جاؤں گی۔ ولایت کا نام سن کر میں بہت خوش ہوا۔ اس ملک سے نکل جانے سے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو سکتا تھا، لیکن اچانک میرا دل بجھ گیا۔ خیال آ گیا کہ میں ان صاحب بہادروں سے کب تک اپنی اصلیت اور اپنا ماضی چھپا کر رکھوں گا۔ ولایت تو ان کا اپنا ملک ہے، وہاں بھی تو یہی قانون چلتا ہے جس کا میں مفرور ملزم ہوں۔ میم صاحب نے اپنے اردلی کو آواز دے کر مجھے اس اذیت ناک خیال سے نجات دلا دی۔ اردلی دوڑا آیا۔ تم اس کے ساتھ جاؤ، میم صاحب نے مجھے کہا، اس کے ساتھ گپ شپ لگاؤ، یہ تمہیں کھانا کھلائے گا۔ جب کرنل صاحب آئیں گے تو میں تمہیں بلا لوں گی۔ اردلی نے اپنے کمرے میں لے جا کر مجھ سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں۔ میں اپنی زبان اور لہجے کی وجہ سے اپنا علاقہ غلط نہیں بتا سکتا تھا، پھر بھی میں نے ضلع صحیح بتا کر تحصیل اور گاؤں غلط بتایا۔ اس کے پوچھنے پر اپنا نام بھی بتایا، وہ میرے علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس نے اپنا جو گاؤں بتایا وہ میرے گاؤں سے 20-22 میل دور تھا۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پہلے وہ مجھے مولوی یا امام سمجھ کر احترام سے باتیں کرتا رہا، لیکن یہ سن کر کہ میں نوکری کے لیے آیا ہوں، اس نے احترام میں کمی کر دی، بلکہ بے تکلفی بڑھی تو اسے پتہ چل گیا کہ میں نے داڑھی شوقیہ رکھی ہوئی ہے۔ یہ اردلی دبلا پتلا اور کمزور سا آدمی تھا، کہتا تھا کہ میم صاحب اسے پسند نہیں کرتی، لیکن کرنل صاحب نے اسے رکھا ہوا ہے۔ فوجی افسروں کو اردلی سرکاری طور پر ملتے ہیں جو ان کی یونٹوں کے سپاہی ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ انگریزوں کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ یہ اردلی کرنل صاحب کے رسالے کا سوار تھا۔ میم صاحب ٹھیک عورت نہیں، اردلی نے بتایا۔
رسالے میں تو کرنل صاحب کا حکم چلتا ہے، لیکن بنگلے میں میم صاحب کی حکومت ہے۔ بنگلے میں آ کر کرنل صاحب حکم مانتا ہے اور میم صاحب کے آگے دب جاتا ہے۔ میم صاحب بہت خوبصورت عورت ہے، میں نے کہا۔ شاید خوبصورتی کی وجہ سے کرنل صاحب کے سر چڑھ گئی ہوگی۔ ہاں، یہ وجہ بھی ہے، اردلی نے کہا۔ میم صاحب خوبصورت بھی ہے اور عمر میں کرنل صاحب سے بہت چھوٹی بھی۔ کرنل صاحب کی عمر 40 سال سے اوپر ہوگی اور میم صاحب 24-25 سال کی ہے۔ کرنل صاحب کرخت طبیعت کا آدمی ہے اور میم صاحب کی طرح خوبصورت نہیں، بھدا سا آدمی ہے۔ اسے کبھی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ معلوم نہیں ان کی شادی کس طرح ہو گئی تھی۔ ان کا ایک بھی بچہ نہیں۔ اگر تمہیں یہاں نوکری مل گئی تو تمہیں بہت احتیاط سے وقت گزارنا پڑے گا۔ احتیاط کیسی؟ میں نے کہا۔ نوکری مل گئی تو میں نوکر ہوں گا۔ ان لوگوں کے ساتھ ہم کسی طرح برابری کر سکتے ہیں؟ میم صاحب کی در پردہ زندگی بھی ہے، اس نے کہا۔ جب کرنل صاحب باہر چلا جاتا ہے تو میم صاحب اپنی آزاد زندگی بسر کرتی ہے۔ کبھی کبھی رسالہ فوجی مشق کے لیے 2-3 دنوں کے لیے باہر چلا جاتا ہے۔ کرنل صاحب کی غیر حاضری میں میم صاحب کا خاوند کوئی اور ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ہی آدمی نہیں ہوتا۔ وہ 3 انگریز لیفٹیننٹ ہیں جنہیں میم صاحب باری باری بنگلے میں بلاتی ہے اور خوب شراب چلتی ہے۔ مجھے اور خان سامہ کو میم صاحب نے کہہ رکھا ہے کہ اگر ہم نے کرنل صاحب کو پتہ چلنے دیا کہ اس کی غیر حاضری میں بنگلے میں کوئی اور آتا ہے تو میم صاحب ہم پر جھوٹے الزام لگا کر جیل بھجوا دے گی۔ بھائی محمد خان، ہمیں کیا پڑی ہے کہ کرنل صاحب کو بتائیں؟ اردلی مجھے یہ باتیں سنا رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ بات جب اخلاق اور چال چلن پر آتی ہے تو شاہ اور گدا، آقا اور غلام ایک ہی سطح پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ غلام اپنے گناہ کو چھپا نہیں سکتا اور آقا کا حکم اور اس کی حیثیت اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ میم صاحب خوش طبع اور ہنسنے کھیلنے والی عورت ہے، اردلی کہہ رہا تھا۔ وہ خوبصورت تنومند اور جوان آدمی کو بہت پسند کرتی ہے۔ اسے 2 چیزوں کے ساتھ عشق ہے، گھوڑا اور خوب رو آدمی۔ تمہاری وہ بہت قدر کرے گی، اس نے کہا ہے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ولایت لے جائے گی۔ اس نے غلط نہیں کہا، اردلی نے کہا۔ بعض میموں اور بعض صاحبوں کو ہندوستان کے لیے تمہاری طرح کے جو جوان اچھے لگتے ہیں، انہیں وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ انہیں وہ اپنے بنگلوں میں ہندوستان کے مہاراجوں جیسا لباس پہنا کر دربان بنا کر رکھتے ہیں۔ ایسا وہ صاحب کرتے ہیں جو اونچی ذاتوں کے ہوتے ہیں۔ ہر انگریز اس طرح نہیں کرتا۔ اگر میم صاحب نے تمہیں بنگلے میں نوکری دے دی تو وہ تمہیں میری طرح اردلی یا خان سامہ کی طرح معمولی سا نوکر بنا کر نہیں رکھے گی۔ یہ شاہی خاندان کی عورت لگتی ہے، تمہیں دربان بنائے گی۔ اسے میری داڑھی پسند نہیں آئی، میں نے کہا۔ میرے جسم اور چہرے کو اس نے بہت پسند کیا ہے، کہتی ہے کہ داڑھی صاف کروا دو۔ کروا دو محمد خان، اردلی نے کہا۔ تم نے داڑھی شوقیہ ہی تو رکھی ہوئی ہے۔ تم واقعی خوبصورت جوان ہو۔ اگر میم صاحب نے تمہیں بنگلے میں دربان بنا لیا تو یہاں آنے جانے والے افسر تمہیں بخشش دیں گے۔ ہمارے علاقے کا ایک محمد خان بہت مشہور ہوا ہے، اردلی نے میرے گاؤں کا نام لے کر کہا۔ وہ بنگال پولیس میں چھوٹا تھانے دار تھا۔ وہاں اس نے ایک انگریز افسر کو قتل کیا، 3-4 ہندوستانی افسروں کو قتل کیا، ریل گاڑی روک کر گاڑی لوٹی، ڈکیتی کی، کچھ اور وارداتیں بھی کیں، پھر اپنے گاؤں آ گیا۔ وہاں اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا اور سب سے اونچی ذات کے ایک آدمی کو قتل کیا۔ یہ قتل اس نے گاؤں کے لوگوں کے سامنے کیے۔ تھانے دار آیا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا، لیکن تھانے دار کی لاش اس طرح ملی کہ اس کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنسا ہوا تھا اور گھوڑے نے اسے گھسیٹ گھسیٹ کر مار دیا تھا۔ میں نے بھی اس محمد خان کا نام سنا ہے، میں نے کہا۔ کیا وہ پکڑا گیا ہے؟ نہ جی، اردلی نے کہا۔ پولیس اس کے نام سے ڈرتی ہے، عورتیں اپنے بچوں کو اس کا نام لے کر ڈراتی ہیں۔ میرا خون خشک ہونے لگا۔ عورتیں اپنے بچوں کو کیا ڈراتی ہوں گی؟ میں خود اپنے نام سے ڈرنے لگا تھا۔ میرے تمام جرم میرے سامنے آ کر ناچنے لگے۔ مجھے جاننے والا ایک آدمی یہاں بھی موجود تھا۔ مجھے دیکھنا یہ تھا کہ یہ اردلی مجھے پہچان تو نہیں لے گا۔ تمہیں وہ محمد خان کیوں یاد آ گیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کیا میری شکل و صورت اس سے ملتی جلتی ہے؟ نہیں، اردلی نے جواب دیا۔ میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں، اس کی شہرت سنی ہے۔ بات خوبصورت اور تنومند جوانوں کی ہو رہی تھی۔ تم میرے علاقے کے آدمی ہو، اس لیے مجھے وہ محمد خان یاد آ گیا۔ سب کہتے ہیں کہ وہ محمد خان ایسے اونچے اور گھٹے ہوئے جسم کا اور ایسے دلکش چہرے کا آدمی ہے کہ عورتیں اسے رک کر دیکھا کرتی تھی۔
میں نے سنا ہے کہ وہ پکڑا گیا ہے، میں نے کہا، اور اسے پھانسی دے دی گئی ہے۔ اچھا؟ اردلی نے ایسی حیرت سے کہا جس میں افسوس کی جھلک بھی تھی۔ کہنے لگا، میں نے تو سنا تھا کہ ابھی پکڑا نہیں گیا۔ اگر پکڑا گیا ہے تو اسے فوج نے پکڑا ہوگا، پولیس اسے نہیں پکڑ سکتی تھی۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جنوں کی طرح اپنا آپ دکھاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ نہیں، میں نے کہا، اب وہ پھانسی کے تختے پر جا کر زمین میں غائب ہو گیا ہے۔ انگریزوں نے اسے پھانسی دے کر لاش غائب کر دی ہوگی، اردلی نے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔